जब हम कोयटा बलूचिस्तान की मशहूर मरूफ क्रिश्चियन फैमिली मिस्टर जॉन गिल की साहबजादी एडा जूडिथ गिल असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा को मिलने इनकी रिहाइश का वाकिया लिविंग हाउसिंग सोसाइटी जॉइंट रोड कोयटा पहुंचे तो असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा एडा जूडिथ गिल और इनके वालिद मोहतरम मिस्टर जॉन गिल ने हमें अपने घर आने पर थादिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इसके बाद ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर एडा जूडिथ गिल से इनके बारे में और इनकी सर्विसेज के बारे में कुछ देर खुसूसी बातचीत की। इसके बाद मिस्टर जॉन गिल से इनके बारे में और इनकी खिदमात के बारे में अहम गुफ्तगू की। इसके बाद मिसेस लिजी गिल से इनकी एजुकेशन सिस्टम, इनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के बारे में कुछ देर बातचीत की। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा एडा जूडिथ गिल, मिस्टर एंड मिसेस जॉन गिल और अनवर शहजाद अलमरूफ बाबू खान के साथ मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान कोयटा शहर में मौजूद हैं और कोयटा शहर की बड़ी एक अहम शख्सियत जिनका नाम जॉन गिल साहब हैं, आज उनकी बेटी हमारी प्रोग्राम की गेस्ट हैं। एडा जुडा गिल जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और बहुत खुशी हुई कि छोटी एज में उन्होंने वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम एक दिन आइजक टीवी के साथ, प्रोग्राम वन डे विद आइजक टीवी। आज आप उसकी गेस्ट हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बड़ी इनके पास खुदावंद ने जो बरकत से इनको माला माल किया है, बड़े स्किल्ड हैं। और आज आप जो बेटियां देख रहे हैं, जो नौजवान बेटियां यूथ लीडरशिप में, वो भी इनकी जो स्किल्स हैं, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, वो सुनकर बहुत ही ब्लेस होंगी। तो इन्होंने बड़ी हाई क्वालिफाइड हैं और इसके बाद फिर आज इनके पास जो मनसब है, अभी ये रिसेंटली असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये अपॉइंट हुई हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने जो अपनी इनिशियल अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले जो मेरी एजुकेशन का आगाज़ है वो कॉन्वेंट स्कूल से हुआ, कोयटा का कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी ओ लेवल्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैंने द सिटी स्कूल में वहाँ पर ए लेवल्स की डिग्री हासिल की, और फिर उसके बाद BSc की मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से, और सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, और MPhil किया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। इसके अलावा मैं ज़रूरी समझती हूँ ये भी बताना कि मैंने बाइबल स्कूल से भी 2 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया है। ठीक है। तो ये बताइएगा कि आप ने और भी बड़ी आपने अचीवमेंट्स हैं, आप बीकन हाउस और सिटी स्कूल सिस्टम में भी रही हैं, तो वो भी अपनी ज़रा खिदमत बताइएगा। जी, मैंने अपने करियर का, प्रोफेशनल करियर का आगाज़ बीकन हाउस से किया, जहाँ पर मैं एज अ टीचर वहाँ पर काम करी थी, और मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ पर साइंस कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम करूँ। फिर मैंने द सिटी स्कूल कोयटा कैंट कैंपस में ओ लेवल्स की केमिस्ट्री टीचर के तौर पे भी 2 साल खिदमत की, और उसके बाद मुझे अभी ये खुदा ने मौका दिया कि मैं यहाँ पर अभी असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे तैनात हूँ। वेरी नाइस। जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं कोई भी नौजवान, तो एक प्लान होता है जी। तो आपको क्या आपका प्रोग्राम था कि जब आप, जैसे आपने MPhil किया जी, तो उसके बाद फिर एक बंदा गोल सेट करता है कि मैं जुडिशरी में जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, जैसे आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो ये क्या पहले आपने कभी सोचा था, ये सडन है, या फिर कोई आपके इसमें कोई मोटिवेशन घर से किसी ने आपको मोटिवेट किया? ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप असिस्टेंट कमिश्नर जो है आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हैं? जी, बिल्कुल। कोई भी करियर चूज़ करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल सिविल सर्विसेज का नहीं पता था कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, सिविल सर्विसेज क्या होता है। तो क्योंकि मेरे वालिदैन का एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ था, तो ज़्यादातर मैं भी एजुकेशन में गई, इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन एज अ टीचर चूज़ किया। लेकिन जब इत्तेफाक से मौका मिला तो एक टीचर ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आप ये एग्ज़ाम्स को दें। तो फिर मैंने उनके कहने पर ये एग्ज़ाम्स को ऑप्ट किया,
اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اس میں کامیابی دی. آپ کو مینی کانگریچولیشن کہ آپ ایک بڑی ٹین ایجر، ابھی آپ بالکل کوائٹ ینگ ہے اور خداوند نے آپ کو یہ منصب دیا، اور آگے بھی آپ کی جب پروموشن ہوگی تو آپ اس سے بھی آگے جتنے بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں تک آپ خداوند کے فضل سے جائیں گے. تو جو یوتھ لیڈرشپ ہے، اسپیشلی ہماری کرسچن یوتھ لیڈرشپ، ان کے لیے ایک میں کویشچن آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ موسٹلی جو ہمارے جو بیٹے یا بچے ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو بیٹیاں ہیں اور بہت میں نے پورے پاکستان میں وزٹ کرتا ہوں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہیں ایجوکیشن میں بڑے بڑے عہدوں پر. تو خداوند نے آپ کو اس صوبے میں اسسٹنٹ کمشنر کا یہ منصب دیا ہے، اور آپ کے والد صاحب کی، والدہ کی یہ ساری بلیسنگز ہیں، کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ایک بڑے نامور لیڈر ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر بچوں پہ بھی یہ جو بڑا اثر پڑتا ہے. پھر ایجوکیشن، پھر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ہم اچھی سے اچھی ایجوکیشن دیں. تو بیٹیاں جو ہیں ابھی دیکھ رہی ہیں، ان کو کچھ اویئرنیس دیں کہ یہ بھی موسٹلی ہماری جو ٹو بی ویری آنیسٹ، اور ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ میڈیکل لائن میں چلی جاتی ہیں، اسٹاف نرسی BSN کر لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ آپ کا ایگزیکٹو سسٹم ہے یہ بھی بڑا ایک اہم ہوتا ہے. تو اس میں بھی تھوڑی اویئرنیس دیں جو نوجوان بیٹیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ بھی پڑھ کے آگے جو ہے اس AC بنے، DC بنے اور بڑے بڑے عہدوں پر جائیں. جی بالکل، بہت ساری اپرچونیٹیز ہے. پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم ایز اے مائنورٹی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہے. ابھی اگر میں بتانا چاہوں تو ہمارے ہی بیچ میں ایک DC کی ایک سیکشن آفیسر کی پوسٹ جو ہے وہ خالی گئی ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی بھی مائنورٹی کا ہمارا اور پاس نہیں ہوا. تو ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، ہر شعبے میں ہیں، ایگزیکٹو پوسٹ ہیں. آنا چاہیے اس پوسٹ پہ تاکہ ہم اپنی قوم کے لیے کا نام سربلند کر سکیں اور بہتوں کے لیے ایک گواہ کے طور پر بھی پیش آئیں. میں سب کو انکریج کرتی ہوں، خاص طور پہ لڑکیوں کو، کہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تھوڑی ٹائم کنزیومنگ ہے، کنسنٹریشن کی ضرورت ہے کہ آپ ڈٹرمنیشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ اچھی طرح اس کو گراسپ کریں، تمام تر چیزوں کو تیار کریں اور ان ایگزامس کو آپٹ کریں تاکہ کامیابی حاصل کر کے نہ صرف ملک کے لیے بلکہ قوم کے لیے بھی عزت کا باعث بن سکیں. ویری رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر مینورٹیز کے ساتھ ہمیشہ پرسیکیوشن اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں. تو بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی. اور ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک لائر ہے ان کا میں نے انٹرویو کیا، یہ پروگرام ایک دن آئزک TV، انہوں نے بھی بتایا کہ ہم لوگ عورتوں کے لیے بڑا ایک اچھا جو انیشیٹو لے رہے ہیں. جو پسماندہ جو علاقے ہیں وہاں سے ان کی اپروچ نہیں ہوتی، تو آپ ایک بڑے منصب پر ہیں. تو کیا جو ایسی لیڈیز ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، FIR بھی کٹ جاتی ہیں، تو ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، تو ان کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں گے؟ جی جی ضرور، کیونکہ ایک عورت ہوتے ہوئے میں بھی اس بات کو محسوس کرتی ہوں کہ خواتین کے لیے پروٹیکشن ہونا بہت ضروری ہے. ہر طور پہ ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہونے چاہیے، ان کو زیادہ اپرچونیٹیز ملنی چاہیے تاکہ وہ اور ڈیولپ کر سکیں. تو جہاں کہیں بھی عورت کے لیے یا خواتین کے لیے میری کام کرنا پڑا، آئی ول بی دیئر ٹو ورک فار دیم. ویری رائٹ. میں جب فرسٹ ٹائم کوئٹہ آیا اس پروگرام میں 3 سال پہلے، تو میں پنجاب میں بڑا پراؤڈ آف اٹ اور بتاتا ہوں، اور کہ یہاں جو بیوروکریسی جو ہے پنجاب کی نسبت یا دوسرے اسٹیٹس کی نسبت یہاں زیادہ ہے. یہاں DC کرسچنز ہیں، AC ہیں، اور بھی بڑے بڑے پولیس میں ڈپارٹمنٹ میں، جوڈیشری میں ہیں. یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ مطلب یہاں آپ کا جو صوبہ ہے، یہاں کرسچن جو ہے، یہ سارا ایجوکیشنز کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، کیونکہ ہم پائنیئر ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے، جو کرسچن ہے، یہ بڑا ایک آنر اعزاز ہے ہمارے لیے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو ایجوکیشن سسٹم اس وقت جہاں کانورٹ بھی ہوگا اور بھی مشنری اسکول ہیں، وہ ان کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ ان کی کیسی تعلیم ہے.
بے شک یہ تو ماننے والی بات ہے کہ ہم پائنیئرز ہیں، اور یہاں پر کانوینٹ اور گرامر اسکول اگر آپ دیکھیں تو ان کا آغاز ہی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی سے، یہ پہچانے ہی کرسچن کمیونٹی سے جاتے ہیں. تو بے شک کرسچن کمیونٹی کا تعلیم کے میدان میں یا ہیلتھ کے میدان میں بہت زیادہ کام ہے. جی بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور یہی یہاں سے ہی بہت سارے لوگ اٹھے ہیں. ایون آئی ایم فروٹ آف دو اسکولس. تو میں بھی وہاں سے ہی پڑھی ہوئی ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت اچھے معیار کے اسکولس ہیں اور بہت اچھے تعلیم دے رہے ہیں. یہی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ ہم پاکستان کے اندر وزیر اعظم بناتے ہیں، ہمارے اسکولوں سے کالجز سے پڑھ کر گئے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے بعد بڑے بڑے صدر پاکستان، یہ سارے مشنری اسکولوں سے پڑھ کے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ہمارے لیے بڑا جو ہے آنر ہے، یہ بڑا پریولیج ہے. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو، اس میں بیٹیاں بھی بیٹے بھی ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ کیا اگر وہ بن سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف جسٹس آف پاکستان تو کیا ہماری کمیونٹی کے نہیں بن سکتے؟ میں بڑا خوش ہوں آج آپ کو دیکھ کے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں. تو آپ اسکول جو سسٹم ہے اس وقت ویسے ہمارے پنجاب میں تو کافی پور ہے، اب وہ اسٹیٹ اسٹینڈرڈ نہیں رہا جیسے کیتھیڈرلز کا تھا یا دوسرے اسکول، اس یہاں کا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ تعلیم ہم نے دیکھا ہے کہ جو لالٹن، آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں بجلی نہیں تھی گاؤں میں، وہاں سے بھی صدر پاکستان بن کے آئے ہیں، چیف جسٹس پاکستان بن کے آئے ہیں. تو ہمارے جو کمیونٹی ہے کرسچن کمیونٹی آج پاکستان کے اندر خداوند کے فضل سے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جس اسٹیٹ میں بھی چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، کے پی کے، پنجاب، بلوچستان، ہر جگہ پر ہماری اس وقت جو یہ 10-15 سال پیچھے جائیں تو یہ جو اس وقت بڑے بڑے منصب ہیں وہ سنبھالے ہوئے ہیں. اب دیکھ لیں جنرل جو ہیں وہ بھی ہمارے مانگ ہیں، لیکن ایک ٹائم تھا کہ بریگیڈیئرز کے اوپر جو ہے وہ پروموشن نہیں تھی، لیکن اب خداوند کے فضل سے جنرل بھی کرسچن بن رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. تو آپ اسپیشلی بیٹوں کو بھی آپ نے ابھی لڑکیوں کے لیے یا جو بیٹی ہیں ان کو تو آپ نے اچھا موٹیویشنل میسیج دیا ہے. تو جو بیٹے لڑکے بچے ہمارے وہ مطلب پڑھنے میں آگے نہیں جاتے، پھر وہ ڈرگز اور مختلف بری سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں، تو اسی صاحبہ ان کے لیے بھی ایک خصوصی میسیج وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بدل کے ایجوکیشن کی طرف آئیں. جی بے شک کہ آپ دیکھیں کہ جو لڑکے ہیں ان کو بریڈ ونرز کہا جاتا ہے. یس. اور خاص طور پہ کسی بھی عورت کا نام جو ہے وہ اپنے یا تو والد کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک امپورٹنس ہے مرد کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے. تو یہ بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی خاندان کا سربراہ ایک مرد کو ہی کہلایا جاتا ہے. تو جب تک کوئی مرد اسٹیپ فارورڈ نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنے آپ کو ایک اچھی پوزیشن پہ نہیں دیکھے گا، تو وہ اس گھرانے کی خواتین بھی پیچھے ہی رہیں گی. تو میری یہ سب سے کہنا ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، وہ ضرور کوشش کریں کہ اچھی اچھی پوسٹ پہ آئیں. بالکل بھی مشکل نہیں ہے، پڑھنا تو مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا پڑھائی میں سرو کریں تاکہ آپ اچھی پوسٹ پہ آ سکیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بنیں. دیٹس گریٹ. مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب آپ کی جو اچیومنٹس اور آپ کے جو سکلز میں نے دیکھے تو میرے لیے ایک بڑے برکت کا باعث تھا کہ آپ اسپرچولی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈگری ہے، آپ بائبل کالج کا بھی آپ کو ایکسپیرینس آپ نے کیا ہے، تو آپ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنے کچھ جو برکات ہیں وہ شیئر کریں لوگوں سے. جی بے شک یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب صعود فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا ہر ایک کو ذمہ داری دی کہ بس جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بنا، ان کو باپ اور بیٹے لوکس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرے. جب ہم ریپرزینٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یا انجیل کی منادی کی بات کرتے ہیں تو خود اگر ہمیں انجیل کی نالج ہی نہ ہو تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں. تو ضروری ہے کہ ہم جہاں پر اپنی سیکولر اسٹڈیز کرتے ہیں وہاں پر اپنی ریلیجس اسٹڈیز کو بھی اہمیت دیں، اور جہاں کہیں ہو سکے اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے خدا کے نام کو جلال دیں. ویری نائس. ناظر بڑی خوبصورت آپ باتیں سن رہے ہیں اور یقیناً آپ بلیس ہو رہے ہیں کہ خداوند نے بیٹی کو کتنی برکت دی ہے، اور روحانی طور پر جسمانی طور پر بلیسڈ ہے.
اس وقت انہوں نے آپ کو گریٹ کمیشن کی بات بھی کہی کہ جیسس کرائسٹ نے ہمیں کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ دیکھیں آپ چاہے جنرل بن جائے, چاہے آپ بڑے منصب پر چلے جائیں, لیکن آپ کے اندر جو ہے وہ پاک کلام ہونا چاہیے, آپ کسی بھی فیتھ کے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک بڑی ہی بلیسنگ ہے کہ آپ نے جو خداوند کے کلام کو بھی آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں, آپ نے اسٹڈی بھی کی ہے. تو آخر میں ایک میں آپ سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں, جیسس کرائسٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر بہت سارے پروفٹس آئے, لیکن بائی دا گریس آف گاڈ جیسس کرائسٹ جو ہے ان کو ایک ایوارڈ ملا پرنس آف پیس کا, امن کے شہزادے. تو اس وقت میں جس سرزمین پر ہوں یہاں امن کی ضرورت بھی ہے اور خداوند کے فضل سے امن ہے بھی. میں تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں, تو پہلے تو کافی ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں نے ایئرپورٹ پر دعا کی پورے بلوچستان کے لیے, اور آج بھی ہمارے چرچز جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میں پیس کے بارے میں کہ اس وقت جو ماحول ہے وہ مجھے تو بڑا پرسکون لگا ہے, اور میری خواہش بھی یہی ہے, دعا بھی یہی ہے. تو آپ امن پر کوئی بات کرنا چاہیں گے تو وہ ضرورت ہے. جی بے شک خدا کا پیغام امن کا ہے, سلامتی کا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ امن کے پرچار ہوں, اور امن کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں بھی ہم نیگوسیشن سے بات ہو سکتی ہے, جہاں کہیں بھی دوسروں کی رائٹس کی بات ہو سکتی ہے, تو ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر کے, پبلک کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر کے ہم جو ہے وہ امن کو لا سکتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ جو امن کے جتنے بھی خواہش مند ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی رائٹس کو ڈکلیئر کریں, کہ جتنے بھی رائٹس ہیں وہ ان کو ملتے ہوں, اور جتنے بھی ایسے سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایگزیکٹو سیٹس پہ ہیں, وہ بھی یہ کوشش کریں کہ ہر ایک کے رائٹس ان کو ملیں, تاکہ کسی بھی طرح کی بدامنی سے بچا جا سکے. ویری رائٹ. آپ کو پوری ورلڈ سے لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن آئزک ٹی وی کے ساتھ, اور یہ پروگرام جو ہے تقریباً 3.5 سال سے چل رہا ہے, اور 100 سے زائد پروگرام جو ہے اب تک میں کر چکا ہوں, میں اس کو ہوسٹ کرتا ہوں. تو آپ نے بھی دیکھے, جان گل صاحب نے بھی پروگرام دیکھے, تو آپ کو کیسا لگا؟ یہ ایک نیا ٹچ ہے کہ میں پوری دنیا سے جو چھپے ہوئے ستارے ہیں, جیسے آج آپ اسسٹنٹ کمشنر, اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا, آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی ابھی ان سے بات چیت ہوگی, تو ان کے پاس بھی خداوند نے بڑے منصب دیے ہیں, ان کے پاس بڑے سکلز ہیں اور بڑی برکات ہیں. تو آپ یہ پروگرام جو ہمارا ایک دن آئزک ٹی وی, اس کے بارے میں کوئی فیڈ بیک دیں. پادری انور فضل صاحب, سسٹر ندا فضل صاحبہ, یہ انہوں نے یہ پروگرام کا مجھے جب موقع فراہم کیا, تو خداوند کے فضل سے آپ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی جو نیکسٹ ایئر جو ہے خداوند کے فضل سے میں انٹرنیشنل ٹورز پہ جا رہا ہوں. اس پروگرام کی فیڈ بیک دیں کہ کیسا لگا آپ کو؟ جی یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈھونڈنا جو بہت سارے اور لوگوں کے لیے موٹیویشن بن سکتے ہیں, تاکہ ہماری قوم کسی بھی طور پر پیچھے یا پست نہ رہے, بلکہ کیونکہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ دم نہیں بلکہ سر ٹھہرا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت اچھی اپرچونٹی ہے, بہت اچھی موٹیویشن ہے کہ بہت سارے لوگوں تک پہنچا جا سکے جو اوروں کو موٹیویٹ کر سکیں. جی تھینک یو ویری مچ جی, بہت اچھا لگا. ناظرین, آج ایک بڑی ہی خوبصورت پرسنالٹی, اور ان کے والد والدہ وہ بھی ایک بہت بڑی لیڈرشپ میں خداوند نے ان کو برکت دی. جیسے ان کو برکت دی اسی طرح ان کے بچوں کو, جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. تو یقیناً آپ آج بہت بلیس ہوں گے, اور یہ پروگرام دیکھ کے کہ ایک چھوٹی عمر میں بیٹی دیکھیں گے اسسٹنٹ کمشنر ہے. تو میں آپ کو بھی یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بن سکتی ہیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں. بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے M.Phil کیا ہے لیکن پلان نہیں ہے آگے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں جاب نہیں ملتی. آپ پبلک مشن کو کریں اور دیکھیں, وہاں آپ کو ایگزیکٹو کی بڑی بڑی سیٹیں ہیں, اور آج خداوند کا شکر ہے پاکستان میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے, وہاں میرٹ سے یہاں کام ہو رہا ہے. یہاں میرٹ پر یہ نہیں دیکھتے کوئی ہندو ہے, کرسچن ہے, سکھ ہے, مسلم ہے. یہ میں اپنے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں جہاں جہاں سے بھی سلیکشن ہوتی ہے ہمارے بچوں کی, یہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو, پریز دا لارڈ. ناظرین, اس وقت ایک بڑی اہم بلوچستان کی شخصیت جن کے گھر میں آج ہے
اس سے پہلے ان کی بیٹی جو اسسٹنٹ کمشنر ہے ان سے بات چیت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پریولیج ہے، آنر ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچتے ہیں جو چھپے ہوئے ستارے ہیں. یہ پروگرام ایک دن آئزک ٹی وی میں مختلف جگہوں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا. یہ بھی خداوند کی ساری یہ جو ولنگس ہوتی ہیں، یہ خداوند کی مرضی سے ہم جاتے ہیں. تو آج بھی ہمارے درمیان ایک بڑے عظیم لیڈر ہے، کرسچن لیڈر ہے. خداوند نے ان کو بہت برکات سے مالا مال کیا ہے. آج ہم ان سے پوچھیں گے وہ اس منصب پر کیسے آئے. وہ بڑے بڑے ان کے پاس ایوارڈز ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے عہدے رہے ہیں، اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے گھر میں. تو سب سے پہلے ہم جی ویلکم کرتے ہیں جان گل صاحب آپ کو پروگرام ایک دن آئزک ٹی وی کے ساتھ. تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں ون ڈے ود آئزک ٹی وی. سب سے پہلے ناظرین آپ کو پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے خداوند نے آپ کو بہت برکت دی. آپ اپنا آبائی جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، یقیناً میرے اندازے کے مطابق آپ کوئٹہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں. تو آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا، پھر اس کے بعد جو بھی خداوند نے آپ کو بلیسنگ دی ہے وہ پھر بات چیت کریں گے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں پاس صاحب کے لیے اور آئزک ٹی وی کے لیے، جنہوں نے آج یہ اپرچونٹی دی کہ میں ان کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کر سکوں. تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مدتوں سے کوئٹہ میں ہی ہمارے آبا و اجداد تھے، اور میرے باپ دادا یہیں پر ہم پیدا ہوئے سارے بہن بھائی. اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایک کیتھولک مشنری اسکول سینٹ مائیکل سے تھی. میں نے اپنی اسکولنگ وہاں کی، میٹریکولیشن میری وہاں سے ہوئی، اور اب اسی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے خداوند آگے تعلیم میں بڑھاتا گیا، ترقی دیتا رہا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدائی تعلیم کا آپ نے سوال کیا. تو ابتدائی تعلیم میری سینٹ مائیکل اسکول سے ہے. سینٹ مائیکل اسکول. جی ویری رائٹ. آپ کو خداوند نے اور بہت ساری برکات سے مالا مال کیا ہے. میں آپ کی جو بڑی لمبی چوڑی پروفائل ہے وہ جتنا میرا نالج ہے اس کے مطابق آپ اپنا جو یو این او کی آرگنائزیشن اس کے ساتھ بھی اور ریڈ کراس کے ساتھ بھی، یہ دونوں کا ذرا تفصیل سے آپ اپنا جو آپ کی پوزیشن اور آپ کا اس میں کیا عہدہ تھا اور آپ کی یہ کتنی دیر خدمات جو ہے وہ آپ نے سارا انجام دی، وہ ناظرین کو بتائیے. جی اصل میں ایسا ہے کہ میرا شروع ہی سے ایسوسیشن جو ہے وہ چرچ سے رہی. رائٹ. اور اپنی یوتھ ایج سے ہی خداوند میں ترقی کرتا رہا. جو میرا کیریئر شروع ہوا وہ ایک یہاں پر مارکر فیکٹری ہے، مارکر کلائٹ کے نام سے. جی. وہاں سے میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، اور وہاں 3 سال خدمت کرنے کے بعد خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں یونائٹڈ نیشنز میں جاؤں. اور وہاں پر میں جب گیا تو انہوں نے ود ان فیو منٹس میرا انٹرویو لیا اور مجھے فوری طور پر اپوائنٹ کیا انہوں نے. اور ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اٹلی سے ہوتی ہے. ہاں جی ہاں. اس طرح سے میرے وہ پروجیکٹ مینیجر جو تھے انہوں نے مجھے لے جا کر، تو جی پی او میں اس وقت کمیونیکیشن ہوتی تھی، ٹیلیکس وغیرہ، تو انہوں نے میری کنفرمیشن لی میری جاب کی. جی. تو پھر میں نے 3 سال اس پروجیکٹ میں خدمت کی. اس کے بعد خداوند نے موقع دیا کہ میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس میں جاؤں. وہاں پر بھی میرا انٹرویو ہوا اور انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا. میں ایز اے فیلڈ آفیسر اور ٹرانسپورٹ آفیسر کے طور پر وہاں بھی خدمت کرتا رہا. چونکہ یہ پروجیکٹس ہیں جی، اس میں بڑی شارٹ ٹائم جو ہے آپ کی جابس ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد مجھے یو ایس ایڈ میں خداوند نے خدمت کا موقع دیا، اور وہاں پر بھی میں نے ایز اے ایڈمن جو ہے یو ایس ایڈ میں 3 سال خدمت کی. تو چونکہ ہم اسی دوران اسکول اسٹیبلش کر چکے ہوئے تھے،
تو پھر میں نے این جی اوز کی طرف نہیں دیکھا. میں نے اپنی وائف کے ساتھ مل کر اسکول اسٹیبلش کیا سینٹ جورج گرلز ہائی اسکول کے نام سے. 1985 میں ہم نے وہ اسٹارٹ کیا. 40 سال ہو گئے. جی ہاں 40 سال ہو گئے. تو جب این جی اوز کو چھوڑا تو پھر ایجوکیشن میں ہی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا. وہاں پر بھی خداوند کو پسند آیا کہ میری کالنگ تھی شاید, تو میں یہاں پر جو ایریا ڈائریکٹر تھے ان کے بعد خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں کا ریجنل ڈائریکٹر رہ کر کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ میں خدمت کروں. تو ابھی تک وہ خدمت جاری ہے, اس میں بھی ہمارا 32واں سال ہے. تو اس میں دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کی خدمت ہوتی ہے. ایجوکیشن کے ساتھ اسکول یہ خدمت جو ہے کیمپس کروسیڈ کے ساتھ ایونجلیکل خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا سر میں نے دیکھا ہے کہ LLB بھی آپ نے کیا ہے, تو آپ اس میں ایز اے لائر آپ کیونکہ آپ کے پاس تو عہدے خداوند کے فضل سے اتنے تھے, تو میرا خیال ہے کہ آپ آگے اس کو پریکٹس وغیرہ کی یا بس ایسا ہے کہ شوق تھا میرا کہ میں وکالت میں آؤں, لیکن خدا کی شاید مرضی نہیں تھی. رائٹ, یہ بات خدا کی مرضی یہی تھی کہ میں خدمت جو ہے وہ ایونجلزم کی کروں. جی جی. تو جب میری کالنگ آ گئی اور مجھے خداوند نے اس خدمت میں بلایا تو پھر میں نے سب کچھ کو چھوڑا. چاہے کسی چیز میں اٹریکشن تھی, این جی اوز میں اٹریکشن تھی یا وکالت میں اٹریکشن تھی, لیکن میں نے پریورٹی جو ہے وہ خدمت کو دی. کیمپس کروسیڈ میں بھی میں نے آپ کا نام سنا ہے, خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی ہے, اور کیمپس کروسیڈ کے بہت سارے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ میرے بھی دوست ہیں. میرا جیسے آپ سے ٹیلی فون پہ میری بات ہوئی تو ایک دو میرے بھی وہ میوچل فرینڈ ہیں آپ کے بھی, روبن واسطی صاحب آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں. تو کیمپس کروسیڈ کی خدمت بھی آپ کی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو کیمپس کروسیڈ کی خدمت کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ کب تک آپ نے کی اور کب شروع کی اور کتنی بلیسنگز آپ کو ملی. جی صاحب ایسے ہے کہ جو یہاں پر ایریا ڈائریکٹر تھے میجر مقصود, ان کا انتقال ہوا تو مجھے موقع ملا کہ میں ان کے فیونرل میں کراچی جا سکوں. جی. جب میں کراچی گیا ہوں تو وہاں کے جو نیشنل ڈائریکٹر تھے پادری ظہیر الدین تھے. اس رات انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ میں اس شہر میں صوبے میں خداوند کی خدمت کروں. جی. تو میں نے بہت کوشش کی. میں نے ان کو بتایا کہ میں آلریڈی اپنے جو ایجوکیشن کی خدمت ہے اس کو کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, شاید خدا کی یہی مرضی تھی. تو جون کے 94 کی بات ہے, 94 جون 14 کو انہوں نے مجھے یہاں پر آ کر ساری رسپانسبلٹی دے دی کہ میں اس منسٹری کو اس صوبے میں شہر میں لیڈ کروں. تو اس طرح میرے خدمت جو ہے کیمپس کروسیڈ میں اس کو بھی 32واں سال تقریباً ہو گیا, اور خداوند نے مجھے نیشنل لیڈرشپ ٹیم میں رکھا. جیسے آپ نے روبن واسطی صاحب کا نام لیا, جو کینڈ شکیل صاحب ہیں, یہ ہم سارے ایک ہی ٹیم میں تھے. تو مجھے 2011 تک جو ہے وہاں پر نیشنل آفس میں بھی خدمت کا موقع ملا کہ میں نیشنل ڈائریکٹر کا جو آفس ہے اس کو بھی میں نے انجوائے کیا. تو لیکن فار ویری فیو منتھس, کیونکہ میری فیملی شفٹ نہیں ہو سکتی تھی. تو پھر میں نے یہ ان سے ریکویسٹ کی کہ میں کوئٹہ بلوچستان میں رہ کر ساری خدمت کو جاری رکھوں گا. تو اس طرح خداوند نے مجھے نیشنل ٹیم میں بھی, ریجنل لیول پر بھی خداوند ابھی تک استعمال کر رہا ہے. جان گل صاحب, آپ کی فزیکلی جو فزیک ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, اور آپ جوانی میں بھی کوئی اسپورٹس کے کسی نہ کسی گیم سے آپ کا تعلق ہوگا. ویسے بھی فزیکلی فٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ کو کون سی آپ اسپورٹس کی جو گیم ہے وہ اس میں حصہ لیتے رہے اپنے کالج لائف میں یا اسکول لائف میں؟ اسکول لائف میں تو ہم فٹ بال کو زیادہ ترجیح دیتے رہے. جی جی. وہاں پر
اس دور میں جو ہے فٹ بال زیادہ کھیلا جاتا تھا. جی جی. تو دوسری جو گیم تھی وہ ہماری باسکٹ بال کی تھی. باسکٹ بال بڑی اچھی گیم. جی. تو باسکٹ بال میں کورٹ تھا یہاں پر گرامر اسکول میں, تو ہم وہاں پر شام کو جا کر باسکٹ بال کھیلا کرتے تھے. لیکن جو خوبصورت بات ہے کیمپس کروسیڈ میں ڈفرینٹ ایریاز ہیں جس میں آپ نے خدمت کرنی, اسٹوڈنٹس میں, پروفیشنلز میں اور اسپورٹس میں. تو آج کل ہم نے کوئٹہ میں جو ہے اسپورٹس منسٹری شروع کی, جس پہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا. جی. تو ہماری ایک ڈسٹرکٹ لیول پر اسپورٹس میں جو ہے کرکٹ ٹیم کی رجسٹریشن بھی ہو گئی ہے. تو فزیک شاید اسی لیے بہتر ہے کہ اب نوجوانوں کے لیے ہم اسپورٹس میں زیادہ ان کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سی برائیوں سے اسپورٹس جو ہے وہ بچا لیتی ہیں. اسپورٹس مین کا تو شاید خدا نے اسی لیے یہ فزیک دی ہے کہ وہ میں نوجوانوں کو موٹیویٹ کر سکوں. پورے دنیا سے آپ وہ پروگرام ایک دن ایسے ٹی وی میں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے نوجوان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جو اسپورٹس مین تو ہیں لیکن وہ کچھ سگریٹ یا ڈرگز استعمال کرتے ہیں, تو پھر وہ اسٹیمنا نہیں رہتا. تو ان کے لیے بھی کوئی نوجوانوں کے لیے میسیج دیں کہ آپ اگر کوئی گیم کر رہے ہیں اس کو بھی آپ جاری رکھیں اور ساتھ ایجوکیشن کے لیے بھی ان کو موٹیویٹ کریں. جی ہاں, میری گواہی کے طور پر لیں کہ میں نے تو اس بات کو فیل کیا کہ جب آپ کھیل میں ہوتے ہیں یا اسپورٹس میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اور ریسنٹلی جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے ایک ٹورنامنٹ کروایا اور اس کا فالو اپ ہے, اس میں 12 ٹیمز جو ہے وہ کھیلی ہیں اس ٹورنامنٹ میں, اور 12 ٹیموں کے جو کھلاڑی بنتے ہیں 144 کھلاڑی بنتے ہیں. ہمارا ان کے لیے ایک پروگرام ہے تاکہ ہم ان کھلاڑیوں کو یہ بتا سکیں کہ اگر آپ کھلاڑی بنے ہیں تو آپ کو بہت سی برائیوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, آپ کو ڈرگس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں. کیونکہ میں نے اس دن بھی ٹورنامنٹ میں ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے میں اس پروگرام کو آگے جاری رکھے ہوا ہوں کہ نہ صرف کھلانا بلکہ ان کو سکھانا سمجھانا بھی ہمارا کام ہے. تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, نہ صرف کھیل میں بلکہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں, ڈرگ سے ہمیشہ اجتناب کریں. کیونکہ ڈرگز ایسی چیزیں ہم نے زندگیوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بہت سے نوجوانوں کو ہم نے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے میری نوجوانوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہوں, پروفیشنلز ہوں, آپ اسپورٹس مین ہوں, آپ کو ڈرگس کو اوائڈ کرنا ہے. اور ہر ایسی برائی کو, نہ صرف ڈرگس کو بلکہ تمام برائیوں کو جب آپ اوائڈ کرتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے اور اپنے جلال کے لیے, اپنے بزرگی کے لیے وہ استعمال کرتا ہے, اور پھر آپ گواہی کا باعث بنتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے ایک بہترین سربراہ بن سکتے ہیں. تو میری یہی درخواست ہے کہ خدا را ڈرگس سے بچیں. بہت خوبصورت باتیں ناظرین آپ سن رہے ہیں جان گل صاحب کی. تو میں آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان پڑھتے نہیں ہیں, وہ تعلیم جو ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں وہ اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے. تو ایک بہت بڑا ٹول ہے پوری ورلڈ کے اندر بزنس. چھوٹے بزنس سے میں کرسچن کمیونٹی کے جو نوجوان ہیں ان سے آپ ایک ان کو میسیج دیں کہ چھوٹے بزنس سے بڑے بزنس ہوتے ہیں. بہت سارے میں نے ناظرین ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو صبح چھوٹا سا کاروبار تھا ان کا اور آج ان کے ہوٹل ہیں لاہور کے اندر. اور اسی طرح میں وہ خوشی سے بتاؤں گا فائر اینڈ اسموک باربیکیو اس وقت بہار کلونی کے اندر ہے. وہ نوجوان کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بنایا ہے, اور اس وقت اتنا رش ہوتا ہے. اس کے بعد اور بہت سارے چائنیز اور پیزا شاپ, یہ چیزیں بھی فوڈ میں بھی ہمارے یہ لوگ آ سکتے ہیں نوجوان. تو بزنس ایک ایسا ٹول ہے جس سے خاندان آگے قوم بھی ترقی کرتی ہے.
تو جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی 5 10 تک 20 تک پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کوئی بزنس مین ہو یا کوئی لے مین ہو, میں یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں, یہ میسیج ضرور نوجوانوں تک کرتا ہوں. بہانے لگاتے ہیں, والدین پیسہ بھی دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ کاروبار کر لو, لیکن ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ شاید ہم کاروبار شروع کریں تو ہمارا شاید یہ جو سیل نہ آگے ہو. یہ بھی کانسیپٹ ناظرین وہ نکال دیں کہ ڈسکریمنیشن بالکل پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ سارے جو بھی آپ فوڈ پوائنٹ لگا لیں, کرسچن مسلم کسی کا کوئی ادھر نہیں ہے, سب ہم کھاتے ہیں, ہم ون نیشن ہے. جس کے بارے میں بھی ذرا آپ ناظرین کو بتائیے گا. جی, میں بتانا چاہتا ہوں کہ جابس اپنی جگہ پر, جابس کی ایک اپنی اپرچونیٹیز ہیں, ویلیوز ہیں, وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بزنس جو ہے اس میں سیلف ماسٹر ہوتا ہے انسان. یس سر. وہ اپنا مالک خود ہوتا ہے, اس کا پھر مالک کوئی نہیں ہوتا. لیکن وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ آنیسٹلی ایک بزنس کو ڈیولپ کریں. اور بہت سی جگہوں پر آپ کو جاب اپرچونیٹیز نہیں ملتی. جب آپ جاب اپرچونیٹیز نہیں ملیں تو بزنس ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ ترقی کر سکتے ہیں, آپ اپنے خاندان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. تو اس لیے بزنس کو اوائڈ نہ کریں, چاہے حالات کیسے بھی ہوں. آپ جب محنت کرتے ہیں, آنیسٹلی آپ کسی چیز کو شروع کرتے ہیں تو خدا اس میں برکت ڈالتا ہے. ہم نے اسکول شروع کیا اور اسکول کو آج لوگ بزنس کے طور پر ہی لیتے ہیں. بہت اچھا, ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو میں نے بے شک کہ میں نے اس کو بزنس کے طور پر تو نہیں فیل کیا. ہم نے تو ایک خدمت کے طور پر ایک ایریا کو ٹارگٹ کیا اور ایک اسکول شروع کیا. لیکن میں نے اس بات کو دیکھا کہ پھر اسکول ایک بزنس ڈیولپ ہو گئی. اور آج بہت سے ایریاز میں آپ دیکھیں کہ ان کا ایجوکیشن سے تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن انہوں نے اسکولس کو ایز اے بزنس بھی ڈیولپ کیا ہے. اور اس میں دونوں چیزیں کہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں اور آپ زندگیاں بھی تعمیر کر رہے ہیں. جب آپ تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو آپ ایک قوم کی, ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو ضرور ہے, میں اس میں موٹیویٹ کروں گا کہ آپ بزنس میں کو بھی ترجیح دیں. ویری رائٹ. اس سے پہلے کہ ہم مسز جان گل صاحب آپ کی اہلیہ ان سے ہم ملاقات کریں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت کوئٹہ کے اندر ہوں, بلوچستان کی سرزمین پر ہوں. تو اس کے لیے ایک میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پورے بلوچستان کے لیے دعا کریں کہ یہاں خداوند ہمیشہ اپنا رحم, اپنا کرم, اپنا فضل اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نارمل فری ہینڈ ہو, تاکہ ہر بشر یہاں آ کر کسی بھی مذہب, کسی فرقے, کسی قوم کا بھی ہے, وہ یہاں آ کر جو ہے وہ فری فیل کرے. تو اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ فار فیو منٹس پرے فار بلوچستان. جی ہاں, ضرورت ہے اس بات کی کہ جب بھی ہم کسی چیز کو بھی بگڑتے دیکھتے ہیں تو ہم اپنی کاوش و کوشش سے اسے صحیح نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں اپنے خدا کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے شہر, اپنے صوبے, اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ خدا امن و سلامتی کو قائم کرے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح امن و سلامتی کا شہزادہ ہے. آئیں میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. قادر مطلق خدا, آسمان و زمین کے خالق و مالک, Praise God. میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے خادم کے ساتھ مل کر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت اپرچونٹی کے لیے کہ خدا ہم بہت سے ایمانداروں کے ساتھ مل کر تیری حضوری میں جھکتے ہیں, تجھ سے مانگتے ہیں اور تیرے رحم اور طرز کو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں, کیونکہ تو رحم اور طرز سے بھرا ہوا خدا ہے. خداوند تو نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جس ملک میں, جس شہر میں, جس جگہ پر آپ رہتے ہیں وہاں کی سلامتی کے لیے دعا کریں. تو اس لیے ہم خداوند تیری پاک مرضی کے مطابق اپنے ملک پاکستان کے لیے, اپنے صوبے بلوچستان کے لیے, اپنے شہر کوئٹہ کے لیے اور دیگر تمام شہروں کے لیے جہاں پر خدا امن و سلامتی کی ضرورت ہے, تیرے رحم اور تیرے طرز کو مانگ لیتے ہیں. اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھا اور خدا
ان سارے شہروں میں، سارے صوبوں میں اور پورے ملک میں خدا تو امن اور سلامتی کو قائم کر دے تاکہ تیرے نام کو جلال ملے خدا. ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں خدا. یہی میری منت ہے، میری التجا ہے کہ خدا تو رحم اور طرز سے بھرا ہو خدا ہے. اپنے مبارک ہاتھ کو اس ملک پر بڑھا اور یہاں پر امن اور سلامتی کو قائم کر دے. اور جو جانے خدا اس وقت دکھ اور تکلیف میں، سیلاب کی زد میں خدا، ان کے بھی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ان کی بھی ضرورتوں کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کر. یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتا ہوں. آمین آمین. پریز دی لارڈ جی. خداوند کے خادم نے بڑی گہری دعا کی ہے اس خطے کے لیے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ خداوند قدوس اس کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور صلح اور سلامتی کے ساتھ رہیں. تو سر اس سے پہلے کہ ہم آپ کی مسز سے بات چیت کریں تو میں ایک بڑی خوبصورت میں نے جو بات دیکھی ہے، مجھے بھی تقریباً 4-5 سال سے میں آ رہا ہوں، تو یہاں جتنے بھی فرقے قومیں جتنے بھی جو ریلیجس ہیں رہتے ہیں، ان میں نے ایک یونٹی دیکھی ہے. مطلب اسپیشلی ریلیجس فریڈم میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہم لوگ جہاں بھی گئے ہیں، میرے بڑے ہر شعبہ سے، ہر بلوچ بھی، پٹھان بھی، اور ہر جو فرقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری فیلوشپ ہے. یہاں پیار بہت ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ کرسچن ہے یا یہ وہ دوسرے فرقے سے ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے. یہ میرے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہے. آپ بھی یہاں سے بچپن یہاں سے گزارا ہے، تو میں آپ کے صوبے کو جناب سلوٹ پیش کرتا ہوں. ان تمام لوگوں کو جو یہاں بس رہے ہیں، تو خداوند ان کو اور زیادہ برکت دے. تو یہ ڈسکریمنیشن کے بارے میں بھی تھوڑے الفاظ بتائیے. میں نے جو کہا از اٹ ٹرو؟ صاحب آپ نے میری ساری سروسز کے بارے میں سنا ہے. یس سر. اور میں نے جہاں جہاں رہ کر خدمت کی وہاں پر سب قوم اور قبیلے جو ہے وہ مل کر کام کرتے ہیں. بالکل. تو ایجوکیشن میں بھی آپ نے سنا کہ یہ ہمارے اسکول کا 40واں سال ہے. 40 سال. اور 40 سال میں ایک جگہ پر ہم اسکول چلا رہے ہیں اور وہاں پر ہر قوم قبیلے کا بچہ پڑھ رہا ہے. اور ہر قوم قبیلے کے بچے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم قبیلے کے پیرنٹس جو ہے وہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں. تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں دیکھی کہ جو کسی کے دل آزاری ہوئی ہو اور ڈسکریجمنٹ ہوئی ہو. ہم نے 40 سال میں اپنی اس ایجوکیشن کی خدمت میں سلامتی ہی دیکھی ہے، برکتی ہی دیکھی ہے، پیار محبت دیکھا ہے. چونکہ میری وائف نے اور میں نے دونوں نے مل کر یہ اسکول شروع کیا. مجھ سے پہلے وہ ایجوکیشن میں تھی، وہ سینٹ جوزف کانوینٹ میں تھی ایجوکیشن میں، اور ان کے ساتھ مل کر اس خدمت کو ہم نے شروع کیا اور ابھی تک جاری اور ساری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ بلوچستان میں ایسی بات ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے. اب تک سب یونائٹ ہیں، پیار و محبت سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. تھینک یو. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. تھینک یو سر، بہت اچھا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے بہت ہی جو بلیسفل ہے، اور خداوند کے فضل سے ایک بڑی گریٹ پرسنالٹیز جو ہمارے درمیان ہیں. یقیناً آپ جو ہے وہ اس دیکھ کر خود بھی بڑے بلیس ہوں گے. جان گل صاحب سے بات چیت ہماری جاری تھی. ابھی انہوں نے دعا بھی کی پورے بلوچستان کے لیے اور امن اور شانتی کی، اور یہی ہماری ضرورت ہے پاکستان کے اندر، کے پورے پاکستان میں، پورے خطے میں امن کی فضا جو ہے وہ ہمیشہ ہری بھری رہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا جی. ہم اپنی بہن کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام ایک دن آئزک ٹی وی کے ساتھ. مسز جان گل صاحبہ جو ایجوکیشن سسٹم میں ابھی ان کی اچیومنٹس بھی جان صاحب بتائیں گے یا وہ خود بھی بتائیں گی. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کی جو 40 ایئرز اینیورسری اسکول کی وہ بھی آنے والی، وہ بھی ذرا ڈیٹ ناظرین کو بتائیے. آپ اپنی بتائیں اسکول میں کتنی خدمت ہے آپ کی؟ میری تقریباً 50 ایئرز 50 ایئرز خدمت ہے اسکول میں. میں پہلے کانوینٹ میں ٹیچ کرتی تھی، اور پھر شادی کے بعد اپنا اسکول اور ہاسٹل بنایا جہاں پہ مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس تھے، مختلف کنٹریز کے.
اور جہاں میں پہلے تھی وہ ایک انٹرنیشنل اسکول اور ہاسٹل تھا جہاں پہ آل اوور دا ورلڈ بچیاں آتی تھیں اور ان کو تربیت دی جاتی تھی, ان کو ایجوکیشن دی جاتی تھی, اور ان کا کانٹیکٹ آج بھی میرے ساتھ ہے. اینڈ آئی فیل پراؤڈ وین دے کال می اور دے ٹاک ٹو می, کیونکہ بہت کم آج کل کے ماحول میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت جلد اپنے ٹیچرس کو بھول جاتے ہیں, وہ رسپیکٹ وہ طریقہ کار باقی نہیں رہا. لیکن میری دعا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹرن ہو اور ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھے اور بہت سی باتیں ایک دوسرے کو بتائیں. ویری نائس. آپ بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں کہ خداوند نے ان کو بہت منصب دی ہے, اور آج 40 سال ہو گئے ان کی جو اپنا ان کا جو اسکول ہے, اور مختلف لوگ آ کے یہاں پڑھتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو یہ اسکول سسٹم آپ نے جو بنایا ہے 1984 میں ہماری شادی ہوئی, ہم ازدواج میں جڑے, اور 1984 ہی سے وہاں کے جو پیرنٹس جن بچوں کو یہ دیکھتی رہی ہیں ہاسٹل میں, گورنمنٹ ہاسٹل میں, انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو اپنے پاس رکھیں. جی. تو اس وقت 3 بچیوں سے ہم نے اس خدمت کو شروع کیا, اور اس چیز نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہم ایجوکیشن میں اسے اور بڑھائیں. تو لیزی کانوینٹ میں پڑھا رہی تھی جب ہم نے اس اسکول کو شروع کیا, اور جب ہم نے دیکھا کہ سریاب روڈ پر ہم نے جب اس اسکول کو شروع کیا تو اس وقت ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس ملا, کیونکہ اس ایریے میں سب سے پہلا پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ سینٹ جورج گرلز ہائی اسکول تھا. سینٹ جورج, ہاں جی, سینٹ جورج ہم نے نام رکھا, لیکن اس لیے گرلز اس میں ڈالا کیونکہ گرلز ہمارا فیملی نیم ہے, جو سر نیم ہے ہمارا, رائٹ. اور اس لیے کہ وہ مکس اپ نہ کرے کہ ہم کسی مشنری ادارے کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے اپنا سر نیم اس میں رکھا تاکہ وہ ہماری پہچان ہو کہ ہم انڈیویجول جو ہے وہ اسکول ہم چلا رہے ہیں. تو لیزی نے اس وقت سے ایز اے پرنسپل جو ہے اس میں خدمت کی, اور ابھی تک اسے جاری رکھے ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ اس سے انتہائی خوش ہیں آج بھی. مستفید اس حالت میں بھی خدا نے انہیں برکت دی ہے, اور بہت سے اچھے عہدوں پر آج ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں نظر آتے ہیں, ملتے ہیں. یہاں تک کہ یہاں کا جو نگران حکومت بنی تھی تو نگران وزیر اعلیٰ جو ہے جو صوبے کا تھا, علی مردان ڈومکی جو ہیں, وہ یہاں سے میٹرک کر کے گئے. تو ایسے ہاں جی, ایسے بہت سے ڈاکٹرز, بہت سے انجینئرز اور وکلا جو ہے وہ ہمیں ہمارے اسکول کی ایک اسٹوڈنٹس رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ خداوند نے لیزی کو اور مجھے ایجوکیشن میں یہ خدمت کرنے کا موقع دیا ہے. ویری نائس. یہ بڑی دلیر ہے, وہ بول بھی اچھا رہے ہیں, بے شک ابھی آپ کو یہ پرابلم بھی ہے. سسٹر لیزی یہ بتائیے گا ناظرین کو, بہت ورلڈ وائڈ آپ کو پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے سب سے پہلے تو میں خراج تسلیم پیش کرتا ہوں, آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہائی لیول کے ہائی کوالیفائڈ ٹیچر ہیں, اور آپ ایک اسکول بھی رن کر رہے ہیں. آپ کی خدمات جو ہے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو آپ ناظرین کو اپنی جو خدمات ہیں, جو اسکول بڑے اسٹوڈنٹ جیسے جان صاحب نے ابھی بتایا کہ بڑے بڑے منصب پر اسٹوڈنٹس کیے ہیں, تو یقیناً آپ سے بھی جو پڑھ کے گئی ہیں بیٹیاں وہ بھی بڑے بڑے منصب پر گئی ہوں گی. تو ذرا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی خدمت کے جو اسکول کی خدمت ہے, اور پھر وہی میں بات کروں گا کہ ایجوکیشن ہے تو سب کچھ ہے, ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنا کچھ موٹیویشن دیں نوجوانوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو کہ وہ تعلیم حاصل کریں, تاکہ جیسے آپ کے اسٹوڈنٹس آج بڑے بڑے منصب پر ہیں وہ بھی بڑے بڑے منصب پر جائیں. جی, میری دلی خواہش ہے کہ میرے جتنے کرسچن بچے ہیں
آل اوور دا ورلڈ وہ ایجوکیشن حاصل کریں. میرے اپنے اسکول کے بچے بے شک دے آر ویری پور اور وہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن میرے سم ہاؤ دے ادر ان کا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. جب کوئی بچہ بہت دنوں تک ایبسنٹ ہوتا ہے, نہیں آتا ہے, تو مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کا فیوچر کیا ہوگا. کم سے کم یہ میٹرک تو کرے, آگے کسی پروفیشن میں جا سکے, کوئی کام کر سکے, تاکہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے, اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا ممبر ثابت ہو اور وہ فیملی ترقی کرے, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. فار ایوری ون. ہمارا سلوگن ہے کہ ایجوکیشن فار آل. ہاں جی, ہمارا جو بورڈ ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن فار آل. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہ اسپیسیفکلی صرف اپنی کمیونٹی کے لیے, ہم نے جنرل کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن میں خدمت کی. آپ کو بہت سے لوگ ایسی گواہیاں ملیں گی. تھینک یو ویری مچ مسٹر جان گل صاحب اور سسٹر جی. آپ کا بھی, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور اسپیشلی آپ ایجوکیٹر ہیں. ایجوکیشن جو پروفیشن آپ کا جو بیسک ہے, ایجوکیشن سسٹم کو بہت اچھی طرح آپ رن کر رہے ہیں, اور ابھی بھی 40 ایئرس ہو گئے آپ کے اسکول کو. میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ فری بھی ہوں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ان کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, جن میں یہ بھی شامل ہے کہ ایسے بچے جن کے پاس یونیفارم نہیں ہے, جن کے پاس پے کرنے کے لیے فیس نہیں ہے, تو بہت سارے یقیناً ان کے اسکول سے بھی ایسے بچے ہیں جو پڑھ کر آگے نکل رہے ہیں, تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے, اپنی قوم کا نام روشن کرے. تو آخر میں جان صاحب, جو آپ کی جو اینیورسری اس اسکول کی ہے, ایگزیکٹ کیا ڈیٹ ہے, ہو چکی ہے یا ہونی ہے, وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا. ایکچولی جو اسکول سیشن شروع ہوتا ہے وہ ونٹر زون میں, وہ مارچ ہے. مارچ. تو ہم نے 85 کے مارچ سے اس خدمت کو شروع کیا تھا. تو لیزی کی جو طبیعت خراب ہوئی ہے, جنوری میں ان کی طبیعت خراب ہوئی, آکسیجن ڈراپ ہوا, ان کے لنگس کا پرابلم ہوا, اس وجہ سے ہم اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکے اس جنوری کو. ہاں جی, اس 25. لیکن ہماری کوشش ہے کہ خدا اسے زندگی دے, ہم دسمبر میں جب کلوزنگ ہوگی اس وقت ضرور ہم سیلیبریٹ کریں گے, کیونکہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم نے ایجوکیشن کو دیا ہے. یہاں تک کہ خدا نے مشنری اسکولوں کے ساتھ اس اسکول کو بھی سراہا, خدمت کا آگے بڑھنے کا فضل دیا ہے. اور یہ پہلا اسکول ہے جس میں سے آپ نے بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن سنا ہوگا, اور بھی جگہ پر فاؤنڈیشنز قائم ہوئی, جس کے چیئرمین جو ہے وہ گورنر ہوتے ہیں. 4 سال تک خداوند نے اس میں مجھے ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں ممبر رہنے کا فضل دیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے لیے ایک بہت ہی آنر کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا اسکول جو ہے وہ اس میں سے انہوں نے مجھے چنا, اور اس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو کمیٹی ہے اس میں رکھا. تو لیزی کے ساتھ مل کر میں نے یہی کہوں گا کہ ہر کوئی یہ خدمت کر سکتا ہے, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں. استعمال کرنے والا خدا ہے, ہم اپنے ٹیلنٹ کو چھپائیں نہیں. اور جہاں آپ نے بات کی تھی کہ چھپے ستارے, وہاں پر ہم ایک دوسرے کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے. بالکل صحیح. اور ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کا سروے کمزور ہے, کہ وہ سروے نہیں کرتے کہ کہاں کہاں پر یہ سٹارز ہیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں شیزان بھائی کے لیے, جنہوں نے آپ کو ہم سے متعارف کروایا اور آپ ہم تک پہنچے. میں اس بات کے لیے آپ کا بھی, ان کا بھی, اور آئزک ٹی وی کا بھی نہایت شکر گزار. بہت اچھا سر, میں بھی ان کا شکر گزار ہوں, شیزان ولیم بٹی صاحب کا. اور ناظرین, یہ جو پروگرام ایک دن آئزک ٹی وی کے ساتھ ہے, ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے آئزک ٹی وی, اور پہلے پائنیئر ہیں آئزک ٹی وی. جو جتنے بھی مسیح چینلز آئے ہیں, سب سے پہلے آئزک ٹی وی سیٹلائٹ پہ چلا, اور ہم واقعی چھپے ہوئے ستاروں کو ڈھونڈتے. آج آپ دیکھ لیں چھپے ہوئے ستارے, ان کی مسز دیکھ لیں, ان کی بیٹی دیکھ لیں, اسسٹنٹ کمشنر ہے چھوٹی ایج میں,
تو ایسے چھپے ستارے اگر ہمارے پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کریں، میرے ساتھ رابطہ کریں. میرا ٹیلی فون نمبر آپ فیس بک سے لے سکتے ہیں، سیمون کوکر. اور ویسے بھی پروگرام میں جو حصہ لینا چاہتا ہے وہ ضرور اپنے جو آپ کے سکلز ہیں ان کو مت چھپائیں. آپ کے اندر جو ابیلٹی ہے، جو آپ کے اندر خداوند نے خوبیاں ڈالی ہوئی ہیں. دیکھیں آج میں ان کو نہیں تھا جانتا، یہ تھینکس لارڈ کہ مجھے شزان ولیم بٹی صاحب نے ان کے بارے میں بتایا. اور ویری شارٹلی ہمارا جو ہے وہ آپس میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں ولیم صاحب کا بھی، شزان ولیم صاحب کا بھی، جان گل صاحب کا، جنہوں نے یہ موقع دیا بھی کہ ان کی بیٹی نے ٹریننگ کے لیے جانا تھا، بڑا شارٹ ٹائم تھا، پھر بھی انہوں نے دوبارہ مجھے جو موقع فراہم کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب آپ اسی ٹور میں آئے، ورنہ ہمارا شاید نیکسٹ کبھی جب میں نے آنا تھا. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام کو، آپ یہ نہیں کہ کسی بھی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہو، چاہے آپ بزنس مین ہیں، چاہے آپ ریلیجیس لیڈر ہیں، چاہے آپ اسکول سسٹم میں ہیں، چاہے آپ جاب کرتے ہیں، میڈیکل لائن میں ہیں، کسی بھی لائن میں آپ کا جو ہے وہ پروگرام میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. اور یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں پھر برکت حاصل کرتے. جیسے آج کے پروگرام میں جان گل صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور یقیناً آج آپ ان کی باتوں سے، ان کی بیٹی کی، ان کی مسز کی باتوں سے یقیناً آپ جو ہے آج برکت کا باعث بنیں گے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین جان گل صاحب. سسٹر جی تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو برکت دے. آخر میں ڈپٹی کمشنر کوئٹہ ایڈا جوڈت گل اور ان کے والد مسٹر جان گل اور اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ کے ہسبینڈ مسٹر امیق فضل الدین نے ہمیں بڑی عقیدت اور احترام سے اپنے گھر سے رخصت کیا.